अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सवाल ये है, मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, आज जिन अहम मामलात पर हम बात करने जा रहे हैं उनमें जो सबसे पहला मामला होगा, जो हमारा पहला सेगमेंट होगा, वो होगा एहतजाज के बारे में। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है या फिर मुज़ाकरात करने जा रही है, और अगर तो मुज़ाकरात करने जा रही है तो फिर किससे मुज़ाकरात होंगे? क्या हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे या फिर एस्टैब्लिशमेंट से? पहले सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे और फिर दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की धमकी के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत छोड़ने का इंदिया दे दिया है। अब क्या ये सिर्फ धमकी ही है या फिर क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी बनने जा रही है? इस पर भी हम बात करेंगे और फिर आखिर में हम बात करेंगे किसानों के मामलात के हवाले से, गंदम के हवाले से जो मसला किसानों का चल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले। मुल्क में आजकल मुज़ाकरात की बाज़गश्त है, बड़ा चर्चा है। कभी एहतजाज की बात की जाती है, कभी मुज़ाकरात की बात की जाती है, फिर बैकडोर मुज़ाकरात की बाज़गश्त भी सुनाई देती है। ये बातें भी गर्दिश कर रही होती हैं कि मुज़ाकरात किससे होंगे, हुकूमत से या फिर एस्टैब्लिशमेंट से। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि एहतजाज करेंगे, अब ये कह रही है कि मुज़ाकरात करेंगे। मुख्तलिफ रहनुमा क्या कहते रहे हैं, जरा पहले वो सुन लेते हैं। रमजान के बाद हम एहतजाज करेंगे, हम फिर सड़कों पे भी होंगे, हम अदालतों में भी होंगे। सारी अपोजिशन पार्टी इकट्ठी होंगी, हम लोग एक मुहिम चलाएंगे। रमजान के बाद हम एक मुतहदा अपोजिशन का अलायंस बना रहे हैं। मुस्बत जवाब मौसूल हुए हैं और इंशाल्लाह आप देखिएगा रमजान से पहले आपको बहुत सारी जमातें एक मौक़िफ़ पे इकट्ठी होती हुई नजर आएंगी और मौक़िफ़ कौमी होगा। अच्छा, ये तो हो गई एहतजाज की बात कि रमजान के बाद हम एहतजाज करेंगे और फिर ऑपोजिशन जो है वो एक अलायंस बनाने भी जा रही है। ऐसे में आजम स्वाति साहब की जानिब से एक बयान आया है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान के कहने पर वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या कहते हैं, जरा वो सुनिए। पाकिस्तान को सही सिमत पे डालने के लिए इमरान खान के दिए हुए अज़म के साथ हम पाकिस्तान के सारे इदारों को जोड़ सकें, तलखियों को दूर कर सकें। मेरा लीडर इमरान खान है, ये चाहता है। इंशाल्लाह जैसे पेशरफ्त इसके अंदर होती है, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते में डॉक्टर अलवी का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे वो आएंगे इसमें इंशाल्लाह ताला पेशरफ्त देखेंगे। ये मेरे लीडर का हुक्म है, ये किसी भी कमजोरी की अलामत नहीं। अब आजम स्वाति ये कहते हैं कि वो डॉक्टर आरिफ अलवी का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद फिर मुज़ाकरात होंगे। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात आजम स्वाति के बयान से जो है वो दूरी का जो है इंदिया दे दिया है। अब इस बारे में वो क्या कहते हैं, जरा ये सुनिए। ये स्वाति साहब अपने तौर पर कोशिश कर रही है, तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है हैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब से हमारी मुलाकात होगी, इसलिए मुलाकातें नहीं होने दी जा रही कि बहम पैदा हो। जब तक उनसे मुलाकात नहीं होती उस वक्त तक जो भी गुफ्तगू है हम सुन रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं। खान साहब अपनी जात के हवाले से कोई एंगेजमेंट है तो हमारी पार्टी इसके साथ किसी एंगेजमेंट का ऐसा नहीं। आजम स्वाति साहब ने तो इन चीजों का जिक्र नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा था कि जल्द से बातचीत करें, आप एंगेजमेंट शुरू करें। I am the information secretary of the party. Swati Saab is not, so I think you should take my words on that. तो ऐसे में जहां बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हो रहे हैं, तो JUI फे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वजाहत मांग ली है। कामरान मुर्तजा साहब क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। डॉक्टर साहब ने आज इनकार किया है, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, मगर इसके बावजूद असर कैसर साहब से हम जो है ना वो उनसे चाहेंगे कि उनकी तरफ से क्लैरिटी आ जाए, उनकी तरफ से जो है ना एक वजाहत आ जाए कि या ऐसे राब्ते हैं या नहीं है। हमें उनकी आपस के राब्तों के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर फिर इत्तेहाद की बात शायद जो है ना वो हम 2 कदम पीछे हो जाए। अगर उन्होंने बढ़ना है तो फिर हमारे साथ जो है ना वो जो बात एक अंडरस्टैंडिंग थी उस अंडरस्टैंडिंग पे कायम रहना होगा। तो JUI फे जो है वो असद कैसर की जानिब से क्लैरिटी का इंतजार कर रही है। ऐसे में हुकूमती हलके यानी कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि बात तो आपको हुकूमत से ही करनी पड़ेगी। वो क्या कहते हैं, मुलाहिजा कीजिए। रास्ता जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग से ही निकल सकता है। बानी PTI इमरान खान साहब, उनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट पार्टी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके साथ आज भी वो बैठने को तैयार नहीं है। इसके बगैर पॉलिटिकल इश्यूज हल नहीं हो सकते। अल्टीमेटली यहीं पे आगे बात जो है ना वो तय होनी है जब ये लोग टेबल पे बैठेंगे।
تو الٹیمیٹلی بات جو ہے وہ حکومت سے ہی ہوگی, مذاکرات تبھی ہوں گے, یہ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں. اس معاملے پر بات کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, تعارف میں آپ سے کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب, پاکستان پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امجد علی خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, آپ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. خان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ارشاد بھٹی صاحب اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. امجد علی خان صاحب آپ کی جانب آؤں گی. سب سے پہلے کیا پلان ہے تحریک انصاف کا, کیا کرنا چاہ رہی ہے تحریک انصاف؟ کیا احتجاج کرنا چاہ رہی ہے یا پھر مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شائستہ جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ گراؤنڈ پہ بھی رہنا چاہتی ہوتی ہے اور ہمیشہ وہ اپنے دروازے بھی کھلے رکھتی ہے, اور اس لیے کھلے رکھتی ہے کہ وہ عوام کے حقوق کا اور جو اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کا وہ خیال رکھتی ہے. تو سائیڈ بائی سائیڈ چونکہ پاکستان تحریک انصاف پچھلے کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ 2.5 ڈیکیڈز میں ان مشکلات کا جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے ان کا فیس کر رہی ہے, تو اس سلسلے میں ہم تو ڈے ون سے پولیٹیکل کمیٹی بھی بنی, تو اس کا رزلٹ چونکہ ان کے پاس تو اختیار نہیں تھا, ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ وہ مذاکرات کرے جو اختیار رکھتے ہیں. اگر یہ اختیار رکھتے ہوتے تو ان کے ساتھ بھی کرتے. ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اختیار ہے تو ہم تو کبھی انکار مذاکرات سے بھی نہیں کیا. اور جدوجہد جو ہے, چونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک جدوجہد کا نام ہے, تو ہماری جدوجہد جو ہے وہ ڈے ون سے, آج سے نہیں 97 سے چل رہی ہے, 96 سے چل رہی ہے. تو بات وہی پہ آ گئے تھے. آج جو آئین پاکستان کے ساتھ ہوا ہے 26ویں ترمیم کے بعد, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ادارے وہ پرفارم کر رہے ہیں, یا اداروں کا جو پہ اعتماد جو ہے عوام کا وہ حاصل ہے؟ تو آپ پبلک اوپینین لے لیں, آواز خلق نکارہ خدا ہوتی ہے. تو آج اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو استحکام یعنی آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, یعنی پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے, ایسا ہی ہے خان صاحب؟ میں نے پہلے کہا کہ ہم نے کبھی دروازے مذاکرات کے بھی بند نہیں کیے, لیکن ساتھ ساتھ اگر پی ٹی آئی کو, پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح فارم 47 کی گورنمنٹ نے دیوار کے ساتھ لگا رکھا ہے, تو یہ حق تو پاکستان تحریک انصاف رکھتی ہے کہ اسے کم از کم یہ حق تو حاصل ہونا چاہیے کہ وہ احتجاج اپنے جو جائز حقوق کے لیے باہر نکلے, اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے, پبلک میں جائے, اپنی اوپینین بتائے, لوگوں کی اوپینین شامل کرے. وہ تو جائز حقوق کے لیے آپ جو کہہ رہے ہیں احتجاج کرنے کی بات کریں, لیکن میں صرف یہ کلیئرٹی چاہ رہی ہوں امجد علی خان صاحب, میں یہ کلیئرٹی چاہ رہی ہوں کہ مذاکرات اب کرنا کس سے چاہتے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے. اگر آپ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ ہم نے تو کہا ہے کہ جو اختیار رکھتا ہے ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے, اوپن ہم نے کہا ہے کہ جو اختیار رکھتا ہے. میری شائستہ میں بات کو دوبارہ دوہرا رہا ہوں, کون رکھتا ہے اس پورے پاکستان میں آپ بہتر سمجھتی ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں کہ آئین پاکستان کو اصل شکل میں کیسے بحال کیا جا سکتا ہے, عدالتوں کو کیسے آزاد کیا جا سکتا ہے اس گورنمنٹ سے, جو آج دیکھیں جو عدالتوں کا اختیار, اگر عدالتیں پارلیمنٹ کا اختیار لے لیں اور پارلیمنٹ عدالتوں کا اختیار لے لیں, تو پھر آپ کی جو اصل شکل ہے وہ جو آئین کی وہ کیسے بحال ہو سکتی ہے؟ پھر آپ نے اس ملک کو کیسے چلانا ہے, کس طرف لے کے جانا ہے, یہ فیصلہ قوم تو کر بیٹھی ہے. اب لوگوں صاحب اختیار لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, آپ مذاکرات کہیں اور کرنا چاہتے ہیں, یعنی آپ بیک ڈور مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. تو پھر آپ اعظم سواتی کا جو بیان ہے آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں؟ نہیں, میں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم گورنمنٹ سے نہیں کرنا چاہتے. ہم نے کہا ہے کہ جو با اختیار ہیں, اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی اور با اختیار ہے, اگر آپ سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ با اختیار ہے, ہم نے اعظم سواتی صاحب سرکار با اختیار ہے. عفنان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس بارے میں. عفنان صاحب میری بات مکمل ہونے دیں نا. شائستہ جنرل سیکرٹری ہمارے راجہ صاحب نے آج بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ اپنا ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی جو بات چیت ہے, جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے, وہ انڈیویجول ہے.
پارٹی اس میں انوالو نہیں ہے. انڈیویجولز کی بات کو ہم انڈورس کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو پارٹی کو انڈورس کریں گے نا جی. اچھا لیکن صرف اعظم سواتی تھوڑی ہے، علی امین گنڈا پور بھی تو یہی بات کر رہے ہیں نا. انہوں نے بھی یہی بات کی تھی جب بیرسٹر صاحب کے ساتھ وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے اڈیالہ. اس کے بعد جب وہ آئے ہیں تو تب بھی انہوں نے یہی بات کی تھی. لیکن کیا اس کو پارٹی نے انڈورس کیا یا خان صاحب کے جو ترجمان ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب، کیا انہوں نے اس کو انڈورس کیا؟ اگر کسی سطح پہ انڈورس ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کو پازیٹو اور نیگیٹو میں آپ کو جواب دے سکتے ہیں. ہم وہ بات کریں گے. دیکھیں ہم نے پاکستان، پہلے میں نے ایک بات کی کہ مذاکرات سے ہم کہیں پیچھے نہیں ہٹتے، اور اسی ساتھ ساتھ ہم ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، لیکن آپ مذاکرات ان سے کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس اختیار ہو. عفنان اللہ صاحب، کیا حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے پاس اختیار ہے، مگر اگر یہ میری بات کا ان کو نہیں ہے یقین کہ اختیار ہمارے پاس ہے، تو بنیادی طور پہ اگر آپ نے آئین کی بحالی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے یہ سارا کام کرنا ہے تو پھر تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے ویسے بھی بات نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ مثال آپ لے لیں، جب ARD بنی تھی تو کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، یا انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ عوامی مہم چلا کے جو ہے وہ ریسٹور کریں گے جمہوریت کو، یا جو APDM میں جو ہے معاملات کس طرح تھے اور پھر کیسے جو ہے وہ ریسٹور ہوئی. وہ اس طرح باتیں کرنے سے جو ہے نیگوشیشن کرنے سے کبھی آئین جو ہے وہ نہیں ہوتا. اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے اسٹرگل کریں. بات یہ ہے کہ آپ عوام کو تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئین اور جمہوریت کے لیے کرتے ہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ ان سے کہتے یہی ہے کہ ہمیں حکومت میں لے کے آؤ، ہمیں جو ہے وہ جیلوں سے نکالو، ہمارے کیسز ختم کرو، اور قوم کو آپ کہتے ہیں کہ جی اختیار مطلب کہ کوئی اور بات ہے، آئین اور قانون کی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کلیئر بات کریں نا. آپ اگر واقعی آئین کی بحالی کی بات ہے اور عدلیہ کی بات ہے تو پھر تو آپ کو جو ماضی میں اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹرگل چلتی رہی ہیں ان کو آپ جا کے دیکھیں. انہوں نے تو کبھی، نواب زادہ نصر اللہ نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ جب وہ ARD کے چیئرمین تھے کہ میں جو ہے وہ اختیار نہیں ہے تو میں ان سے بات نہیں کروں گا. انہوں نے کہا تھا ہم سٹرگل کریں گے اور ملک میں جمہوریت بحال کریں گے. یا جو اور اس سے پہلے کی بھی چلی ہیں ان کو بھی آپ جا کے دیکھ لیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک ویلڈ آرگیومنٹ ہے کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے. جہاں تک بات رہے گی اگر یہ معاملات ملک میں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو عفنان اللہ صاحب، حکومت ان کو دوبارہ سے خود سے آفر کیوں نہیں کرتی ہے کہ آئیں بیٹھ جائیں بات کر لیتے ہیں، معاملے کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں؟ ہم کتنی دفعہ آفر کریں. ہم نے چارٹ آف ڈیموکریسی کی آفر کی، حکومت میں آفر کی، پھر اپوزیشن میں آفر کی، پھر دوبارہ حکومت میں آفر کی. ہم کتنی دفعہ آفر کریں. اور بات یہ ہے کہ یہ تو کبھی اس ملک میں نے نہیں سنا کہ کبھی ہوا ہو کہ جمہوری لوگوں سے بات نہ کریں. یہ ضرور ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو جمہوریت میں کوئی انٹرسٹ ہی نہ ہو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. نہیں لیکن رانا ثناءاللہ صاحب یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم سے آپ نے جو بھی مانگنا ہے ہمارے جثے کے حساب سے مانگیں. نہیں، میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے واقعی جمہوریت بحال کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے ہی نہیں جو آپ کر رہے ہیں. میں تو یہ والی بات کر رہا ہوں. طریقہ کار کیا ہے پھر سر؟ طریقہ کار یہ ہے کہ پھر آپ تو دیکھیں نا، یہ جب عدلیہ بحال ہوئی تھی تو میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے پوری کیمپین چلائی تھی، پوری ملک گیر یا کہتے ہیں اس پہ کیمپین چلی تھی. لاہور سے نکلے تھے، گجرانوالہ پہنچے تھے، یہاں پہ عدلیہ بحال ہو گئی تھی. تو پھر اس طرح ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جی ہم اپنا کوئی مسئلہ بھی کچھ نہ ہو اور ہمیں بڑے آرام سے اطمینان سے ہم نیگوشیٹ کر کے سارا کچھ کر لیں. نیگوشیٹ کر کے آپ پاور لے سکتے ہیں آپ. اور دیکھیں ایک اور بات بھی سمجھیں، عمران خان صاحب کا کیا انٹرسٹ ہوگا جمہوریت میں، جنہوں نے کہا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے، جنہوں نے RTS کی بات کی، جنہوں نے کبھی کسی پولیٹیکل سٹرگل میں جمہوریت کے کوئی کنٹریبیوشن نہیں دیا، ان کا کیا انٹرسٹ ہے. اور پھر جب حکومت چلی گئی تو اس کے بعد ان کی ایک پوڈ کاسٹ ہے، آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں. اس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے کہوں گا کہ وہ الیکشن کرائیں، اور اگر میں ہار گیا تو ان سے کہوں گا اس وقت تک الیکشن کراتے جائیں جب تک مجھے 2/3 میجورٹی نہیں مل جاتی. یہ ان کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ ہے. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سے بات اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو پاور مل جائے. آپ یہ بات کہیں عوام کو، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت ہے اور آئین ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ارشاد بھٹی صاحب، جس طرح سے عفنان اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، امجد علی خان صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی، کیا وجہ ہے کہ جو بھی جماعت جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہتی ہے؟ عمران خان کے دور حکومت میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جو اپوزیشن تھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی تھی، اور اب بھی کم و بیش یہی صورتحال میں نظر آ رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ کیا بات یاد دلا دی آپ نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امجد بھائی کی تسلی کے لیے کہ بے اختیار لوگوں کے ساتھ ان کی زبان میں
بے اختیار لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھنا نہیں چاہ رہے اور اختیار والے یقین کریں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، مذاکرات ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے. مذاکرات سے ہی رستہ نکلے گا. اور مذاکرات کن کے ہونے چاہیے؟ پیپلز پارٹی کے ہونے چاہیے، مسلم لیگ کے، پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے. چاروں کے مذاکرات ہونے چاہیے، سارے سٹیک ہولڈرز کے مذاکرات ہونے چاہیے. ملک اس وقت ایک ایسی سچویشن میں ہے جہاں دہشت گردی کی لہر ہے، معیشت کا آپ کا بڑے چیلنجز سامنا ہے ان کا. اس کے علاوہ بہت سارے منصوبے ہیں. اب مائنز اینڈ منرل پہ کے پی حکومت سیاست کر رہی ہے، کینالز پہ سندھ والے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دونوں ٹھیک نہیں کر رہے. میں پڑھ رہا تھا آج میں پڑھ رہا تھا کہ بھٹو صاحب کالا باغ ڈیم کے حامی تھے، اور یہ جو سندھ طاس معاہدہ ایوب خان نے کیا تھا اس کے بھٹو صاحب وکالتیں کرتے تھے، فاطمہ جرا صاحبہ اس کی مخالفت کرتی تھی. تو یہ وہ قومی مجرم ہیں جنہوں نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا. بعد میں بھٹو صاحب حامی تھے، پیپلز پارٹی مخالف نکلی. تو آج یہ مائنز اینڈ منرلز والا بھی منصوبہ ملک کا منصوبہ ہے، کینالز والا منصوبہ، اور وہ بھی ایک گمراہ کن پروپیگنڈا ہے، وہ بھی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو میں نے کہا نا کہ کیا عجیب بات کر دی کہ مجھے آج تک جو میری ہوش والی زندگی ہے اس میں کوئی پولیٹیکل ایسی پارٹی نہیں ملی جس نے اقتدار میں آ کر کہا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ حکومتی معاملات سے باہر چلی جائے، اور کوئی پارٹی ایسی نہیں ملی جس نے اپوزیشن میں آ کر کہا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے، کوئی بات نہیں. اقتدار میں ہوتے ہیں تو باپ ہوتا ہے آرمی چیف، ماں ہوتی ہے آرمی چیف. اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو میر جعفر بھی ہوتا ہے، میر صادق بھی ہوتا ہے، اور گجرانوالہ کا جلسہ بھی ہوتا ہے، اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے. ابھی پی ڈی ایم کے 26 نکات تھے، پی ڈی ایم والوں کے، جب یہ مولانا فضل الرحمان سربراہ تھے تو مولانا صاحب کہا کرتے تھے کہ نکے سے کیا بات کریں، ہم نے بات کرنی ہے نکے دے ابے ناڑ. مطلب عمران خان سے کیا بات کریں، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی. جنرل فیض حمید سے طے کر کے دھرنے کا کال آف جو ہوا تھا وہ جنرل فیض حمید کے سچ چودھری برادران کے گھر میں جنرل فیض حمید کے سے دعائے خیر کہہ کے نکلے تھے. آصف علی زرداری صاحب یہ فارمولہ بنانے والے مجھے کہتے ہیں کہ فارمولہ کوئی بناؤ. میں نے کہا پہلے اس کی چھٹی کراؤ پھر فارمولہ بناؤں گا. وہ بھی بات. اچھا، فارمولہ تو آپ نے دیا ہے نا بھٹی صاحب، فارمولہ تو آپ دے رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھے. اب ابہام یہ ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کریں گے، اور دوسری جانب اعظم سواتی صاحب جو یہ بیان دے رہے ہیں بیک ڈور رابطوں کی اور مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا یہ واقعی بانی پی ٹی آئی کی خواہش ہوگی یا اعظم سواتی اپنی طرف سے یہ بات کر رہے ہیں؟ اب یہ کنفیوژن ہے، اس کنفیوژن کو کیسے دور کیا جائے؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ذرا دو جملے میرے سن لیجئے گا، آپ نے درمیان میں بات کاٹ دی. بلاول بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ سلیکٹڈ کے ساتھ بات نہیں کرنی ہم نے، سلیکٹڈ جنہوں نے سلیکٹ کیا ان سے. مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ عمران خان نیازی کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. نواز شریف صاحب کی گجرانوالہ کی جلسے کی تقریر دیکھ لیں، اس میں انہوں نے کن لوگوں کو کہا تھا کہ آپ نے مسلط کیا اس ملک پہ. عمران خان کو انہوں نے بری الذمہ درمیان سے نکال دیا. اب یہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں یا جو باقی لوگ ہیں یہ میٹر نہیں کرتے. میٹر کرتے ہیں اگر کسی نے کوئی مذاکرات کرنے ہیں تو وہ عمران خان میٹر کرتے ہیں اور علی امین گنڈا پور میٹر کرتے ہیں، کیونکہ وہ بحیثیت سی ایم، بحیثیت چیف ایگزیکٹو کے پی کے، وہ شروع سے کور کمانڈر ہاؤس کی جو افطار ڈنر تھا ادھر سے لے کر آخر تک وہی یہ کر کے لائے ہیں، یا جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ کرتے ہیں. عمران خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، پہلے دن سے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ انہوں نے حکومت کے ساتھ بھی کوشش کی، بات چیت کی، لیکن نہیں کامیاب ہوئی. تو باقی سارا جو ہے یہ کمپنی کی مشہوری ہے. نہ اعظم سواتی صاحب کے بس کی یہ بات ہے، نہ وہ کر پائیں گے، نہ باقی لوگوں کے بس کی بات ہے، نہ وہ اس پوزیشن میں ہے، نہ ان سے کسی کا رابطہ ہے، نہ ان سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے. تو اگر کسی نے کرنے ہیں تو وہ عمران خان صاحب خود ہیں، بشرا بی بی ہو سکتی ہیں، علیمہ خان ہو سکتی ہیں، علی امین گنڈا پور ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی میٹر نہیں کرتا. لیکن کوئی پل کا کردار بھی تو ادا کرے گا نا، کوئی برج بھی تو بنے گا نا. جی علی امین گنڈا پور جیسے کہا ہے نا کہ ان کی آفیشلی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. امجد علی خان صاحب، ٹھیک ہے بھٹی صاحب. امجد علی خان صاحب، جس طرح سے آپ نے بھٹی صاحب کی گفتگو سنی، علی امین گنڈا پور بھی بار بار مذاکرات کی بات کرتے رہے ہیں، اب سے نہیں بہت پہلے سے ہی.
تو کیا لگ رہا ہے, کیا مذاکرات کریں گے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو باقی رہنما ہیں وہ بھی اس پیج پر آ جائیں گے؟ شائستہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو مذاکرات کی جب پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے, وہ پاکستان کے لیے کہتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں کہ جیسے آج آپ کے معیشت کے مسائل ہیں, آج آپ کے صوبوں کے اندر لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے, بلوچستان ہے, کے پی ہے, آپ کے باقی اضلاع کے اندر جیسے سندھ کے اندر آج پانی کے مسائل ہیں, تو ہم تو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہم کو ذات کے لیے کوئی این آر او نہیں مانگ رہے. این آر او مانگنا ہوتا تو آج ہم حکومت میں ہوتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم ایسی سچویشن پیدا کریں, ایسی پولیٹیکل انوائرمنٹ پیدا کریں, لا اینڈ آرڈر بہتر کرنا ہے تو ہمیں رول آف لا کے اوپر عمل کرنا ہوگا, تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم اس لیے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اور اگر ہم جدوجہد کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل جدوجہد کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. اگر اس کو سپیس نہیں دی جا رہی تو اس میں بھی اس نے اپنی جدوجہد کرنی ہے. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ جدوجہد کریں, ہم تو جدوجہد کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں پاکستان کے طول و عرض میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ کورٹس میں ہیں, وہ جیلوں میں پڑے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ عمران خان صاحب آج جیل کے اندر موجود ہیں, اور بی بی صاحبہ بشرا بی بی صاحبہ بیٹھی ہیں جیل کے اندر. جیل کے اندر وہ مشکلات کو فیس کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے آج تک اپنی ذات کے لیے ایک چیز بھی نہیں کی. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے اور ہمیں پاکستان کی سلامتی عزیز ہے. کیونکہ پاکستان کو اگر ہم نے آج دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ, آپ امریکہ کو دیکھ لیں, آپ کے وہاں پہ رشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ آپ کی معاشی جو آپ معاملات دیکھ لیں, اسرائیل جو ہے فلسطین کے اوپر جس طرح, اور پھر وہ اپنا جو ہے وہ بیس بڑھا رہا ہے, اپنی جنگ کا بیس بڑھا رہا ہے, اور مختلف خطوں کے اندر جو ہے وہ آگ کی تپش محسوس کی جا رہی ہے. ان حالات میں اگر پولیٹیکل پاکستان کے اندر استحکام نہیں آئے گا تو آپ کس طرح فیصلے کریں گے؟ کیا آپ ایک ون سائیڈڈ فیصلے کر کے جہاں پہ پہلے ہی قوم جو ہے یعنی ون سائیڈڈ فیصلے نہیں ہونے چاہیے, پھر آپ اس کو مزید مشکل میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے افغان اللہ صاحب, جس طرح سے بھٹی صاحب نے ایک فارمولا دیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی, پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ سارے ایک ساتھ بیٹھیں, یہ مذاکرات ہونے چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے, یا حکومت اس میں واقعی میں کوئی کردار ادا کرنا بھی چاہتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اگر ہمارے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے تو بہت دفعہ ان کو آفر کی ہے بات چیت کرنے کی, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چارٹ آف ڈیموکریسی جو ہے وہ ہے کیا ہی اس لیے تھا تاکہ جو ہے وہ ملک کے اندر جمہوری ادارے جو ہیں وہ مستحکم ہوں, اور ان کے اور یہ مستحکم ہوئے بھی 2008 اور 2013 سے 2018 تک جو ہے معاملات بہت بہتر ہے. یہ تو عمران خان صاحب کا تو سارا سیاستی بنیادی طور پہ ارد گرد گھومتی تھی کہ انہوں نے آگے اس چیز کو جو ڈیموکریٹک گین تھا اس کو واپس کرنا تھا, وہی انہوں نے آگے کیا. اب ان کے لوگ ایک دم سے جو ہے وہ آئین اور جمہوریت اور قانون اور اس کی بات کرتے ہیں, تو چلیں ٹھیک ہے بھائی. بات یہ ہے کہ کیا آپ بار بار یہ کہنا کہ ہمیں ملاقاتیں کرا دیں این آر او نہیں ہے؟ آپ کے لیڈر یہی کہتے تھے کہ کیا یہ مانگنا کہ مجھے جیل میں یہ دے دو وہ دے دو یہ این آر او نہیں ہے, یا میرے کیس ختم کر دو یہ این آر او نہیں ہے. یہ آپ کے لیڈر کہتے تھے, میں نہیں کہہ رہا. اور مجھے آپ بتا دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں آپ ہمیں, مطلب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ اگر اس مشکل سے نکلے تو ایک بات چیت کے تھرو اور ایک کنسنسس کے تھرو معاملات آگے لے کے جائے جائیں, لیکن عمران خان صاحب کے اوپر تو کون ٹرسٹ کرے گا؟ آپ مجھے بتا دینا کہ وہ تو صبح دوپہر شام میں بھی ان کے معاملات چینج ہو جاتے ہیں, صبح کچھ ہوتے ہیں, دوپہر کچھ ہوتے ہیں, شام کو کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو یہ تو اب افغان اللہ صاحب جی یہ فرما دیجئے, وزیر اعظم صاحب نے 2 دن پہلے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا تھا, وہ کس حوالے سے تھا؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ پی ڈی ایم میں رہے اور پی ڈی ایم کے صدر بھی تھے, اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. تو وہ ہماری جو ہے وہ ظاہر خواہش ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ الائنس میں حکومت کے رکھیں, یا وہ ان کو ہم اپنے ساتھ الائن رکھیں. اس سلسلے میں جو ہے وہ کاوش ہماری جاری رہتی ہے.
لیکن وہ تو اپوزیشن کا ایک الائنس بنانے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے، ان کی اپنی سوچ اور اپنی کاوش ہے، ہم تو اپنی اینڈ کے اوپر ہی کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. امجد علی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو نہروں کا جو معاملہ ہے وہ خاصا کشیدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ایک طرف جہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ ایک اپوزیشن الائنس بنانے جا رہی ہے اور تمام جماعتیں اپوزیشن کی اکٹھی ہونے جا رہی ہیں، ایسے میں حکومتی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بارہا یہ بات باور کرا دی ہے کہ اگر ہماری بات نہیں مانی گئی یا ہمارا مطالبہ نہیں مانا گیا تو ہم بھی حکومت چھوڑ دیں گے. بلاول بھٹو زرداری اپنے جلسوں میں کئی دفعہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ اگر تو آپ نہیں مانیں گے ہماری بات نہریں بنانے کے معاملے پر تو ہم حکومت چھوڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے. عفنان اللہ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو یہ دھمکی دی ہے اس پر عمل درآمد کر بھی لیا تو حکومت کے لیے تو بڑا ٹف ٹائم شروع ہو جائے گا اور بڑی مشکلیں شروع ہو جائیں گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہماری کولیشن پارٹنر ہے اور ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ہماری خواہش یہ ہے کہ ان کو ہم ایڈریس کریں اور اس معاملے کو ایمیکیبلی جو ہے وہ ریزالو کیا جائے. اور یہ معاملہ ایمیکیبلی ریزالو ہو بھی سکتا ہے اگر جو ہے وہ بات چیت کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ معاملے کو آگے لے کے جایا جائے. تو عفنان اللہ صاحب، پیپلز پارٹی کہہ تو رہی ہے آپ CCI کا اجلاس بلائیں، پھر حکومت کیوں نہیں بلاتی CCI کا اجلاس؟ وہاں بیٹھیں، بات کریں، معاملہ حل کریں، بات ختم ہو جائے گی. دیکھیں، CCI کا اجلاس انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں بلا لیا جائے گا اور لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے ہی اس معاملے کو ریزالو کر لیں. اب بات چیت وغیرہ ہماری جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں ان سے ہو اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ دیکھیں، یہ سینسٹیو کافی ٹاپک ہے پاکستان کا. پاکستان کی چند فالٹ لائنز ہیں، لسانیت، فرقہ واریت اور پانی. ان میں سے یہ ایک ہے کہتے ہیں. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے تمام لوگوں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے اور بجائے اس کے کہ ہم اس کے اندر ایک نیا ایشو کھڑا کر دیں تو بات چیت سے معاملات کو ریزالو کرنا چاہیے. ٹھیک. بھٹی صاحب، کیا لگتا ہے یہ نورا کشتی ہو رہی ہے یا پھر واقعی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان صحیح میں اختلاف ہے اس وقت؟ نہیں، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ 2023 کا یہ مسئلہ ہے اس وقت اور 2025 میں جب آرمی چیف اور مریم نواز گئے چولستان میں اور انہوں نے افتتاح کیا، اس کے بعد سندھ کے قوم پرست اٹھے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. پہلے زرداری صاحب، پھر بلاول بھٹو، پھر مراد علی شاہ. 2023 سے 2025 تک یہ کیوں خاموش تھے؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے، اور میں اس کے پہ کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، حالانکہ دے سکتا ہوں لیکن میں نہیں دینا چاہتا. سوال ہے میرا کہ کیا زرداری صاحب اس منصوبے پر آن 1 پیج پہ نہیں تھے؟ کیا پیپلز پارٹی پہلے اس منصوبے پر 1 پیج پہ نہیں تھی؟ کیا جب قوم پرست اٹھے اور ان کو اپنے ووٹ بینک کا خیال آیا اور سندھ میں احتجاج ہوا تو انہوں نے بھی اسی آواز میں آواز ملانا شروع کر دی؟ نمبر 3، کیا یہ جو 6 نہروں والا منصوبہ ہے، چولستان کا 12 لاکھ ایکڑ زمین ہو یا اس کے پاس تھر پارکر بھی ہمارا ہے، چولستان بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، پنجاب بھی ہمارا ہے. پہلے مرحلے میں تو دریائے سندھ سے پانی لیا ہی نہیں جا رہا. دوسرے مرحلے میں جو 6 نہروں والا ہے اس میں تب لیا جانا ہے جب وہ محمد ڈیم اور دوسرا ڈیم جو ہے وہ بن جائیں گے اور زیادہ پانی آ جائے گا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اس بارے میں تقریر سیریس ہوتی تو تقریروں میں کیوں؟ وہ ایک فورم ان کے پاس موجود ہے، اس فورم پہ آ کر وہ اپنا تحریری طور پہ بھی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی کر سکتے ہیں احتجاج. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی یہ ایک جیسے اب مائن اینڈ منرلز والا ہے اس پہ بلوچستان کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، KP کے علی امین گنڈا پور تو حق میں ہیں، لیکن دوسرا جو گروپ ہے وہ چاہتا ہے کہ نہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے ہر بار کیوں یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی منصوبہ آتا ہے ہم اس کے صوبائیت یا وہ صوبے کا کارڈ استعمال کرتے ہیں؟ کیوں؟ دہشت گردی ہے، بدقسمتی آپ دیکھیے، نفرت اور تقسیم یا ذاتی انائیں یا ذاتی ضدیں یا جھوٹے جھگڑے یا جھوٹے آپ دیکھیے. دہشت گردی پہ ہم 1 پیج پہ نہیں ہیں اور معیشت پہ ہم 1 پیج پہ نہیں ہیں.
میں نے جیسے ابھی آپ کو کہا کہ جو وہ بھٹو صاحب جو کالا باغ ڈیم کے حق میں تھے ان کی پیپلز پارٹی نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا اور آج اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اور اس طرح اب یہ نہرو والا معاملہ ہے, ہم 1 پیج پہ نہیں ہے. اسی طرح یہ مائنز اینڈ منرل والا معاملہ ہے, ہم 1 پیج پہ نہیں. کیا یہ پاکستان آرمی کا منصوبہ ہے؟ کیا یہ دونوں پاکستان آرمی کے منصوبے ہیں؟ کیا یہ جنرل آصم منیر کا صرف کام ہے؟ یار خدا کے لیے بڑے ہو جاؤ یار. کب کوئی بڑے بڑے منصوبے آپ کرو گے؟ کب کوئی اس ملک کو کرو گے؟ کیا ڈیم نہیں بننے چاہیے؟ کیا یہ چولستان یا تھر پارکر یا بلوچستان یا پنجاب کے جو یہ صحرا ہیں یہ زرخیز نہیں ہونے چاہیے؟ آپ سارے بیٹھ کر جو آپ کے اعتراضات ہیں وہ دور کرو. اگر آپ کو کوئی اعتراضات ہیں وہ دور کریں, لیکن سارے مل کر تو چلو, کسی ایک معاملے پر تو مل جاؤ. کیا مائنز اینڈ منرل والے پہ ساروں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن چونکہ ساروں کو پتہ چلتا ہے, پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ اگلا بجٹ آ رہا ہے, ہمارے پاس ایک بڑی ہاتھ میں مضبوط کارڈ ہے, لہٰذا ہم 19-20 کر کے اس کا الحمدللہ کر لیں گے. تو میرا خیال ہے خدا کے لیے کچھ منصوبے ایسے ہیں جو پاکستان کے منصوبے ہیں, ان سے خدا کے لیے ان پہ سیاست کریں, مہربانی کریں, اور ان پہ سیاست نہ کریں اور اکٹھے ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. حسن مرتضیٰ صاحب یہ کہیے گا, یہ جو نہروں کے معاملے پر بار بار پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے رہی ہے, کیا واقعی پلان ہے حکومت چھوڑنے کا, یا پھر ابھی بات صرف دھمکیوں تک ہے؟ بہت شکریہ جی, بڑا اہم ایشو ہے جس پہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں, یہاں پہلی بات تو ہے کہ ہم نے کسی بھی حوالے سے نہ کوئی دھمکی دی ہے, نہ کوئی اس قسم کا ہمارا کبھی بھی رویہ رہا ہے کہ ہم دھمکیاں دیں اور اپنی بات منوانے کے لیے بلیک میلنگ کریں. کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ نہیں رہا. ہم نے ہمیشہ اصولوں کی بات کی ہے, ہم نے ہمیشہ سر آج مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے حکومت چھوڑنے میں. کل شرجیل نام میمن صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے بھی یہی بات کی تھی. دیکھیں یہ آپ نے ایک تسلسل دھمکیوں کا بتایا ہے. اب بات جب ہو رہی ہو تو اس کو دھمکی تو نہیں نہ کہا جاتا. دھمکی تو ہوتی ہے ہم کسی بھی سٹیج پہ بلیک میلنگ کر رہے ہوتے, یا یہ پچھلے کوئی 2 ماہ سے اس پہ بات ہو رہی ہے. کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ لہجہ یا یہ رویہ دیکھا ہو. آج تو ہم دیکھیں ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ پاکستان کے وسائل کی جو تقسیم ہے اس پہ جو معاہدے ہوئے ہیں ان پہ آپ کو کاربند رہنا چاہیے. آج وفاق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ اس کی اکائیوں کو کمزور کر کے وفاق کو کمزور کیا جائے. پانی کا جو ایشو ہے یہ ایک طے شدہ معاملہ ہے, اس کو اگر آج نئے سرے سے ہم چھیڑیں گے تو یہ سندھ سے زیادہ تو پنجاب کا مسئلہ ہے, پنجاب سے زیادہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. پانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں حصے کا پانی مل رہا ہے, کیا وہ پہلے ہی میرا خیال ہے 20% کمی کا شکار ہے؟ ہم تو پہلے ہی اپنے حصے سے 20% کم پانی لے رہے ہیں. پھر جو نہریں ہیں ان میں 14% تک جو سیپیج اور لاسز ہیں وہ ہو جاتے ہیں, اور جو چولستان کے اندر نہریں بنائی جائیں گی اس سے تو 40% لاسز ہوں گے. تو اس صورتحال میں جہاں پہلے ہی پانی کمی کا ہم شکار ہے تو مزید نہریں بنا کر ان کو کہاں سے پانی دینا ہے؟ کوئی ہمیں یہ تو بتائیں کون سے. تو یعنی نہروں کا مسئلہ حل اگر نہیں ہوتا تو پھر کیا پیپلز پارٹی حکومت چھوڑنے جا رہی ہے؟ یقیناً اگر یہ اسی طرح رویے رہے, کوئی معاملات بیٹھ کے نہ حل کیے گئے, یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا معاملہ ہے, بلائیں اس پہ پرائم منسٹر صاحب اور بیٹھ کے اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو ریزالو کریں. ہمارے ایشوز جو ہیں, ہماری جو تحفظات ہیں وہ سنیں, ان کو ایڈریس کیا جانے کی ضرورت ہے. تو حسن مرتضیٰ صاحب, خدا نہ خواستہ اگر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ آپ کو حکومت چھوڑنا پڑی تو پھر کیا صرف وفاق میں حکومت چھوڑیں گے یا بلوچستان حکومت پہ بھی گیو اپ کریں گے؟ دیکھیں, آپ تو جس ذہن سے آپ سوچ رہے ہیں, شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ بڑا ہی مشکل فیصلہ ہے کہ آج جب ملک کو ضرورت ہے, آج جب ملک ہر طرف سے بحرانوں میں گھرا ہوا ہے, چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے, تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے حکومت چھوڑنا یہ ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. تو ہم یہ جب اتنا ایکسٹریم سٹیپ لیں گے تو پھر ہم
کوئی فیصلہ تحریک انصاف والا تو نہیں کریں گے کہ فلاں رکھ لو فلاں چھوڑ دو یہ کر دو. اس طرح کا نہیں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ایک میچیور پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے فیصلے میچیور ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ یقیناً اپنی مشاورت کے بعد اناؤنس کریں گے اور وہ جو بھی سٹیپ ہوگا وہ کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. افنان اللہ صاحب, آپ کو لگتا ہے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے راستے الگ کر سکتی ہے حکومت سے؟ دیکھیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر یہی ہوگا کہ تمام جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں پیپلز پارٹی کے بھی اور مسلم لیگ نون کے بھی, وہ آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو ریزالو کریں, بجائے اس کے کہ معاملہ یہاں تک جایا جائے کہ حکومت چھوڑنے کا وقت آ جائے. اور مجھے یقین ہے کہ معاملہ وہاں تک جائے گا بھی نہیں اور اس سے پہلے ہی ریزالو ہو جائے گا. لیکن اگر معاملہ وہاں تک چلا گیا تو پھر حکومت کیا کرے گی سر؟ ابھی آگے بجٹ آنے والا ہے, بجٹ کیسے پاس کرائیں گے آپ؟ باقی اتنے معاملات ہیں, اپوزیشن اپنا ایک الائنس بنانے جا رہی ہے. اگر اپوزیشن اپنا الائنس بنا لیتی ہے, پیپلز پارٹی اگر اس الائنس کا حصہ بن جاتی ہے, واٹ وڈ بی دا آپشن فار گورنمنٹ؟ دیکھیں, ہماری جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کولیشن پارٹنرز کے اوپر. تو اس سسٹم کے اندر تمام لوگوں کا سٹیک بلٹ ان ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم معاملات جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلا کے اس کو ایشو کو ریزالو کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانی کا ایشو جو ہے وہ بڑا سیریس ایشو ہے اور ہمیں اپنی پرائرٹیز ٹھیک کرنی پڑیں گی. اور بالخصوص ہمیں یہ جو دیامر بادشاہ ڈیم ہے اس کے اوپر اور میمن ڈیم کے اوپر اپنے ریسورسز کو فوکس کرنا چاہیے, تاکہ ریزروائر ہوگا تو کہیں پانی کسی کو دینے کے قابل ہوں گے. اگر ریزروائر ہی نہیں ہوں گے اور جو آلریڈی ایگزسٹنگ ریزروائرز ہیں ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ ڈیمینش ہو رہی ہے ہر سال کے ساتھ, تو پھر کیسے جو ہے وہ پانی جو ہے اس کو بانٹا جائے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر اگر ایک بیٹھ کے بات چیت کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, بیٹھ کر بات چیت کر لی جائے وہ زیادہ بہتر ہے. بھٹی صاحب, پانی کے مسئلے پر کون صحیح ہے؟ اور آن اے لائٹر نوٹ, وٹ آر دا وائبز؟ دیکھیے, ابھی جو حسن مرتضیٰ صاحب نے باتیں کی ہیں یہ وہ باتیں ہیں, ٹیکنیکل باتیں ہیں جو ڈسکس ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, ساروں کو بیٹھنا چاہیے, بیٹھ کر ڈسکس کرنا چاہیے, چیزوں کو جو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. سارا معاملات جو یہ ٹیکنیکل سارے معاملات ہیں, کیوں کسی کے ساتھ زیادتی ہو, پنجاب کے ساتھ یا سندھ کے ساتھ یا بلوچستان کے ساتھ یا کے پی کے ساتھ, کیوں زیادتی کیوں ہونی چاہیے؟ ایک صوبے کے بیہاف پہ دوسرے صوبے کو کیوں نوازنا نہیں چاہیے؟ لیکن میں پھر کہتا ہوں 2023 کا معاملہ تھا, پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی, زرداری صاحب آن بورڈ تھے, سارا کچھ ٹھیک تھا. یہ 2025 میں جب قوم پرست سندھ کے اٹھے تو اس کے بعد یہ چیزیں اس طرح سامنے آئیں. لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں اتحادی ہیں. اس میں ٹی وی چینلوں پر یا تقریروں میں یا جلسوں میں اس میں بات کرنے کی بجائے یہ ایک بیٹھے ایک اجلاس بلائیں اور اس میں بیٹھ کر سارا معاملہ حل کر لیں. ظاہر ہے دونوں نے خود حل کرنا ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف یا کسی اور کا تو کوئی عمل دخل ہے نہیں یا کسی باہر سے کرنا نہیں, دونوں نے کرنا ہے. تو کر لیں معاملہ حل, سندھ بھی ہمارا ہے, پنجاب بھی ہمارا ہے. ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب اور حسن مرتضیٰ صاحب, آپ دونوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اب دیکھتے ہیں کہ نہروں والے معاملے پر معاملہ کہاں تک جاگتا ہے, کہاں تک جا کر پہنچتا ہے. کیا یہ لوگ بیٹھیں گے ایک ساتھ مذاکرات کی میز پر اور اس مسئلے کو حل کریں گے یا نہیں؟ ناظرین, بریک لیں گے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کسانوں کے احتجاج کے حوالے سے. کسانوں نے گندم کے معاملے پر جو دھمکی دی ہے پنجاب میں, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. معاملہ ہے گندم کی قیمت کا. گندم کی قیمت ابھی تک طے نہیں ہو پائی ہے اور اس کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے. اسی حوالے سے کسان اتحاد نے حکومت پنجاب کو دھمکی دے دی ہے. کیا کہا ہے ذرا وہ سنیے. گندم کا کاشتکار انتہائی پریشان ہے, اس کی پیداواری لاگت پوری نہیں ہو رہی. بجلی کا ریٹ, کھاد کا ریٹ, ڈیزل کا ریٹ, لیبر چارجز, بیج کا ریٹ, کاشتکار کی قوت خرید سے بہت باہر. کاشت کا پروڈکشن ہے 3400-3500 روپیہ اور اس کو ریٹ مل رہا ہے 2100-2200 روپیہ. وہ کیا کرے گا؟ ہم سے گندم کس نے کاشت کروائی؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے, جس نے یقین دلوایا کہ میں کاشتکار بھائیوں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں, تمہارا نقصان نہیں ہونے دے گی. حکومت وقت کو 2 دن اور دے رہا ہوں, 14 تک اعلان کر دو, ورنہ ملتان پریس کلب کے باہر ہم کاشتکار ہزاروں میں آئیں گے. ناک سے جہاں لکیریں کہہ چکے کہ ہم دوبارہ آپ پہ اعتماد کر کے گندم کاشت نہیں کریں گے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پچھلے سال کسانوں کو کیا کہا تھا, اس حوالے سے وہ سنیے.
میں کسانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ بھی جب کسان سے فیلڈ میں جا کے بات کریں تو آپ ضرور اس کو یہ کہیں کہ بے دھڑک گندم لگائے. میں ان کو انشاءاللہ تعالی نقصان نہیں ہونے دوں گی. اچھا، اب گندم کی قیمت طے نہیں ہوئی ہے، اس پر پنجاب حکومت کی منطق کیا ہے، ذرا وہ سن لیتے ہیں. پچھلے سال بھی ہم نے جو پنجاب نے اس میں لیڈ کیا تھا کہ گندم کی پروکیورمنٹ سے باہر آئے تھے، پہلا یہ قدم اٹھایا گیا تھا. اس کے بعد بھی بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائی تھی کہ پتہ نہیں کسانوں کا استحصال ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں، کسان نقصان میں چلا جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ پورا سال کسان بھی نقصان میں نہیں گیا، آٹے کی قیمت بھی کم ترین رہی اور سٹیبل رہی. روٹی کی قیمت بہت زیادہ نیچے آئی، کم رہی. آپ نے پورا سال کہیں پہ آٹے کی لائنیں نہیں دیکھی ہوں گی، کیونکہ آٹے کی قیمت جو مارکیٹ میں وہ سٹیبل رہی ہے. وہ اسی لیے رہی کہ گندم کی جو قیمت تھی وہ سٹیبل تھی. پھر انہی خاتون نے جو کہ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے پرائس کنٹرول ہیں، انہوں نے کسانوں سے کچھ سوالات کیے تھے. وہ سوال کیا ہیں وہ سنیے. کیا گندم ایک واحد فصل ہے جو اگائی گئی ہے جو کاٹی جا رہی ہے؟ مکئی نہیں لگی، مکئی کی ہارویسٹنگ نہیں ہوئی، کبھی کسان آیا سڑک پہ. چاول نہیں لگتا، چاول کی ہارویسٹنگ ہوئی، کوئی کسان آیا سڑک پہ. یہاں پہ سرسوں کی ہارویسٹنگ ہوئی، کسان آیا سڑک پہ. آلو کی ہارویسٹنگ ہوئی، کسان آیا سڑک پہ. ساری فصلوں کو امن طریقے سے چل رہی ہیں، سب کو پروفیٹیبل جا رہی ہیں، اور کسی کا ہیو اینڈ کرائے ہمیں دیکھنے. گنا جو ہے اس کی اس دفعہ قیمت نہیں دی گئی، کوئی کسان آیا سڑکوں پہ. اچھا، تو یہ سوالات کچھ انہوں نے کسانوں سے کیے ہیں. اب بھارت اور پاکستان کا ایک کمپیریزن ہے، ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھارت میں جو گندم کی فی من لاگت ہے وہ ہے 2243 روپے، جبکہ پاکستان میں گندم کی فی من لاگت ہے 3304 روپے. اب قیمت خرید کیا ہے؟ پاکستان میں اس کی قیمت خرید ہے 2200 روپے، جبکہ لاگت ہے 3304. جبکہ بھارت میں اس کی جو قیمت خرید ہے وہ ہے 3162 روپے. فی من بچت کتنی ہوتی ہے بھارت میں جب گندم اگائی جاتی ہے؟ ان کو ہوتی ہے 919 روپے فی من بچت. لیکن کسانوں کو پاکستان میں 1100 روپے فی من نقصان اٹھانا پڑتا ہے. فی ایکڑ اگر بچت کی یا نقصان کی اگر بات کی جائے تو بھارت میں فی ایکڑ جو بچت ہوتی ہے وہ ہے 44,000 روپے، جبکہ 36,000 روپے فی ایکڑ پاکستان میں کسان کو نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے اگر تو وہ گندم اگاتا ہے. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے مرکزی صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اب یہ جو سلما بٹ صاحبہ نے کچھ سوالات اٹھائے کہ مکئی کی جب فصل لگاتے ہیں تو کیا کسان سڑکوں پر آتا ہے یا گندم واحد فصل ہے اس کے لیے ہی کسان باہر نکلتے ہیں، تو ذرا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ محترمہ کو زراعت کا پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے جو بات چیت کی، میں ان کی پوری گفتگو میں نے سنی تھی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم کاشتکاروں نے حکومت سے رابطہ نہیں کیا. یہ بالکل ان کی غلط بات تھی. جس دن یہ بات کر رہی تھی اس سے ایک دن پہلے میں وزیر زراعت سے اور سیکرٹری زراعت سے میں مل کے آیا تھا، پوری ایک ڈیٹیل میٹنگ کر کے آیا تھا جس میں گندم کا ایشو تھا، یہی ڈسکس کیا تھا. اس سے پہلے ہم نے یہ ایشو اٹھایا پنجاب ایگریکلچر کمیشن میں. ہم 8-10 فارمر ہیں اس میں، جس میں 3-4 منسٹر ہیں. فائنانس منسٹر ہے، ایگریکلچر منسٹر ہے، اس میں لائف اسٹاک منسٹر ہے، اریگیشن منسٹر ہے، اسی طرح 4-5 سیکرٹری بھی ہے. وہاں بھی ہم نے یہ مقدمہ اٹھایا. محترمہ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں. محترمہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ توڑی کے علاوہ اور گندم کے علاوہ اور بھی پروڈکٹ ہوتے ہیں گندم میں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ان کو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کا نہیں پتا. وہ آ کے اتنا تو بتائے نا، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ پاکستانی کاشتکار کی یہ کاسٹ آف پروڈکشن، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں بتاتا کہ یہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے. پھر ایک چیز اور ہے، وہ بات کر رہی تھی مکئی کی باقی فصلوں پہ کاشتکاروں نے شور کیوں نہیں مچایا. باقی فصلیں ڈی ریگولائز ہیں اور ان پہ کسی قسم کا کوئی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے. لیکن ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی پچھلے سال جب اس کو ڈی ریگولائز کیا گیا. پہلے تو سپورٹ پرائز دی کے اعلان کیا کہ ہم نے کاشت کر دی، اس کے بعد اس کو ڈی ریگولائز کر دیا گیا. ہم لٹ گئے اس میں. ڈی ریگولائز کرنے کے بعد اس محتمہ سے خالد کھوکھر صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. افنان اللہ صاحب، گفتگو آپ نے بھی سنی ہوگی خالد کھوکھر صاحب کی. ایک جانب مریم نواز صاحبہ نے پچھلے سال کہا کہ کسان بے دھڑک ہو کر گندم کی فصل جو ہے وہ کاشت کرے. پھر سلما بٹ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی کہ باقی جو فصلیں کاشت کرتے ہیں وہ کیوں سڑکوں پر نہیں نکلتے ہیں. تو سر آخر یہ مسئلہ حل ہو کے کیوں نہیں دے رہا؟ کیوں کسان آج بھی پریشان ہے؟ پچھلے سال بھی پریشان تھا، اس دفعہ بھی پریشان ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ویٹ کی جو فارمنگ ہے اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے ماضی میں اس کو سبسڈائز کیا تھا. اس کی پیمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ پہلے کرتے تھے اور پرائس سیٹ کرتے تھے. اس کی وجہ سے جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس کا ایک بہت بڑا سرکولر ڈیٹ
انٹرنل بلڈ ہو گیا تھا کئی 100 ارب روپے کا، جو ہر سال بڑا ہوتا جا رہا تھا. تو اس کو کرٹیل کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی یہ بنائی گئی تھی کہ جی ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ فارمرز کو اسس کریں گے، مگر ظاہر ہم بائنگ نہیں کریں گے. اور اس کو اسس کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف اسکیمز لے کے آئے ہیں، جس کے اندر آپ کو یہ ٹریکٹرز کی اسکیم ہے، آپ کی جو ہے یہ میکینائز فارمنگ کی اسکیم ہے، کسان کارڈ ہے، اور بہت ساری اسکیمز ہیں. کئی 100 ارب روپے جو ہے وہ گورنمنٹ نے مختص کیے ہیں. 7.5 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ دیا ہے. تو یہ تمام کام اس لیے کیے گئے تاکہ جو ہے وہ ایگریکلچر آؤٹ پٹ بہتر ہو اور کسانوں کا بہتر طریقے سے جو ہے وہ ٹیک کیئر کیا جا سکے. لیکن عدنان صاحب ریٹ بھی تو طے ہونا، پھر ریٹ بھی جب طے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے خالد کھوکھر صاحب، یہ جو حکومت اسکیمیں لے کر آ رہی ہے، ٹریکٹر اسکیم اور مختلف قسم کی اسکیمیں، تو کیا کسانوں کو ان اسکیمز پر اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، یا یہاں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ محترمہ میری عرض سنیں. جی خالد کھوکھر صاحب سے ہمارا رابطہ ایک مرتبہ پھر سے منقطع ہو گیا. عفنان اللہ صاحب، کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پنجاب حکومت ہے اور جو کسان ہیں ان کے درمیان معاملات طے نہیں ہو پا رہے، معاملات حل نہیں ہو پا رہے ہیں؟ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ دیکھیے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہو جائیں گے معاملات حل. پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہے کافی ہیو اینڈ کرائے تھا اس ایشو کو لے کے، مگر جو ہے وہ بعد میں معاملہ جو ہے وہ ایمیکیبلی ریزالو ہو گیا تھا. پروڈکشن بھی اچھی ہوئی تھی، ویٹ کی کراپ اچھی تھی. تو یہ اس سال بھی انشاءاللہ ہم اس معاملے کو ریزالو کرنے کی ہماری پوری کوشش ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کئی 100 ارب روپے کے جتنا مایوس ہے عفنان اللہ صاحب، کسان اب گندم لگانے کو تیار نہیں ہے. پھر نہیں انشاءاللہ لگائیں گے. دیکھیں دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. دیکھیں حکومت جو ہے وہ اتنے سارے اسکیمز لائی، سولرائزیشن کی اسکیم علیحدہ لائی ہے، ٹریکٹر کی علیحدہ اسکیم لے کے آئی ہے، اور یہ فرٹیلائزر جو ہے اس کی قیمت علیحدہ کم کی ہے. کئی 100 ارب روپے اس کے علاوہ کسانوں کو 7.5 لاکھ روپے کا 7.5 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ دیے. وہ سارا کسانوں کے لیے بہتری کے لیے کیا ہے نا. لیکن حکومت جو ہے اس کی مینجمنٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت پنجاب اپنے لیے ایک سرکولر ڈیٹ کھڑا کر لے ایک سیکٹر کو وہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے عفنان اللہ صاحب، بہت آپ کے قیمتی وقت کے لیے. خالد کھوکھر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہم امید کرتے ہیں کہ کسانوں کا یہ جو معاملہ ہے اور یہ مسئلہ ہے جلد از جلد حل ہو. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.